बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। साल 2026 नई उम्मीदों और पुराने चैलेंजेस के साथ शुरू हो चुका है। 2025 पाकिस्तानी सफारती, अस्करी और मुआशी कामयाबियों का साल रहा। पाकिस्तान ने अस्करी महाज पर रवायती हरीफ भारत को नाको चने चबवाए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फतह की गूंज सुनाई दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब हिकमत अमली से मुल्क की सरहदों को महफूज बनाया गया। दहशतगर्दी के नासूर को नकेल डाली गई। 2025 में सफारती महाज पर पाकिस्तान अक़वाम आलम की सफ़े अव्वल में नजर आया। वाशिंगटन से रियाज तक तमाम हुकूमतें पाकिस्तान के हमकदम और शाना बशाना नजर आई। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, चीन और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर नजर आए। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुर्बतें बढ़ी। दोनों ममालिक की अस्करी और सियासी क़यादत के दरमियान मिसाली ताल्लुकात देखने में आए। पाकिस्तान सियासी और अस्करी क़यादत की कामयाब हिकमत अमली से उम्मत मुसलमा के लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया। 2025 में मुआशी मैदान में सरमायाकारी और निजकारी की समत का तयन हुआ। कारोबारी तबके के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में इजाफा हुआ। तवानाई के शोबे में भी कई इकदाम देखने को मिले। तजारती खसारा कब हुआ? स्टॉक मार्केट में सारा साल रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते रहे। महंगाई कंट्रोल में रही। हम उम्मीद करते हैं कि 2026 में कामयाबियों का सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। पाकिस्तान की मईशत ट्रैक पर आ रही है, लेकिन नए साल में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का हसूल बड़ा चैलेंज होगा। सियासी इस्तेहकाम तक मुआशी इस्तेहकाम की मंजिल पर पहुंचना नामुमकिन होगा। मुल्क को डेडलॉक से निकालकर डायलॉग के ट्रैक पर लाना नए साल में सियासी क़यादत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। हुकूमत को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान पर पेशरफ्त के लिए अपोजिशन के लिए राहें निकालना होंगी। अपोजिशन को भी जिद और अना की सियासत छोड़कर मुज़ाकरात की मेज पर बैठना होगा। अपोजिशन को नए साल में मुज़ाहमत और मुफाहमत के मखमसे से निकलकर मुकालमे को रास्ता देना होगा। हुकूमत को भी एक कदम पीछे हटना होगा, क्योंकि शर्तों के साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। 2025 के आखिर में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात के मुस्बत इशारे मिले। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन को दावत दी है कि वो 12 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली के पास संजीदा तजावीज़ के साथ आ जाएं। नए साल के आगाज पर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री में बड़ी रुकावट भी दूर हो गई। पीटीआई ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालती पटिशन वापस ले ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक 12 जनवरी के इजलास में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतल्लिक अहम ऐलान कर सकते हैं। सियासी मुबस्सरीन पर उम्मीद है कि 12 जनवरी को मुज़ाकरात में डेडलॉक के खात्मे के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। साल 2025 में नए सूबों की बहस सियासी और मुल्की मंजरनामे पर छाई रही थी। बढ़ती आबादी को मुल्की मईशत के लिए बड़ा चैलेंज भी करार दिया गया। हम हर साल 62 लाख मजीद बच्चे मुल्की आबादी में शामिल कर रहे हैं, जो कई तरक्की याफ्ता ममालिक की मजमूई आबादी से भी ज्यादा है। अब देखना होगा कि नए साल में नए सूबों की बहस का ऊंट किस करवट बैठता है। हुकूमत आबादी के जिन को काबू में लाने के लिए क्या इकदाम करती है। 2025 में 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम का भी शोर उठा। सेनेटर फैसल वाडा ने तो 28वीं तरमीम की पेश की मिठाई भी तकसीम की। अब देखते हैं कि 2026 में आईनी तरमीम की हैट्रिक होती है या नहीं, क्योंकि पंजाब और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात भी मुसलसल खबरों में है। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया, लेकिन फिर नई कानून साजी के बाद मामला खटाई में पड़ गया। साल 2026 पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का साल साबित होता है या नहीं, ये भी देखना होगा। रवां साल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी इंतखाबात होना है। देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सी जमातें हुकूमतें बना सकती हैं। नए साल में नए एनएफसी अवार्ड का ऐलान भी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा, जिसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नून लीग का अपनी तहादी पीपल्स पार्टी को कायल करना होगा। 16 दिसंबर 2025 को वफाकी हुकूमत ने 11वें एनएफसी अवार्ड के लिए अहम अमूर पर 8 मुख्तलिफ कमेटियां और वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए। तमाम वर्किंग ग्रुप्स अपने दायरा इख्तियार में अमूर पर सिफारिशात तैयार करेंगे। ज़राए बताते हैं कि एनएफसी से मुतल्लिक अहम इजलास जनवरी के वस्त तक मुतवक्के है, जिसमें बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। माहिरीन पर उम्मीद भी हैं कि नए साल के आगाज़ पर वफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम के हवाले से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। 2025 में महंगाई तो कंट्रोल में रही, लेकिन बेरोजगारी के आदाद-ओ-शुमार भी तशवीशनाक थे। हुकूमती दावों के बावजूद मईशत में बेहतरी के समरात आम आदमी तक नहीं पहुंच सके। नए साल में हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आम आदमी की हालत ज़ार को बेहतर करना और इसकी कुव्वत खरीद को बढ़ाना होगा। 2025 में सऊदी अरब, कतर, तुर्की, अजरबैजान की जानिब से अरबों डॉलर सरमायाकारी के वादे हुए, जो सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद रहे। नए साल में अरबों डॉलर की सरमायाकारी को मुल्क में लाना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। 2026 का आगाज है। हुकूमत के गोल्स क्या हैं? स्पेशली जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसको कम करने के लिए क्या हुकूमत 2 कदम पीछे जाएगी?
یہ تمام سوالات ہیں، یہ جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں وفاقی وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی صاحب سے۔ کوہستانی صاحب، 2026 کا آغاز ہو چکا ہے، نیو ایئر کو لے کر حکومت کی ریزولوشنز کیا ہے، گولز کیا ہے، حکومت کیا سمجھتی ہے کہ اس کو ممکنہ طور پر چیلنجز کون سے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ 2025 پاکستان کے لیے جو ہے کامیابیوں کا سال تھا، اور اللہ کی طرف سے مدد ہوئی، ہم نے دفاعی طور پہ بڑی کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں چیف ڈیفنس فورس فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جو دفاع میں ہم نے دشمن کو جو شکست دی، اور اس کے بعد جو پاکستان کے جو معاشی حالات بھی بدلے، سفارتی حوالے سے بھی پاکستان دنیا بھر میں پاکستان کے وقار جو ہے وہ اس کا جو بحال ہوا ہے، اور لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جو 26 میں جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں پاکستان کو معاشی چیلنجز ہے، پہلے بھی تھے، مگر جو ہماری کارکردگی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جو انیشیٹو ہے وہ معیشت کی بہتری کے لیے درست سمت میں جا رہے ہیں۔ ضرور ہماری یہ وزیر اعظم جب بھی کیبنٹ میں یا جہاں پہ بھی خطاب کرتے ہیں، وہ تمام عوام کے مسائل سے ان کو ادراک ہے۔ تو اب وقت آ گیا کہ ہم عوام کے جو بھی ایشو ہیں، یہ معاشی جو درست سمت میں معیشت جا رہی ہے، اس کے ثمرات جو ہے عام آدمی تک پہنچے، تو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اور جو آپ دیکھیں جو سروے آ رہے ہیں، آج جو سروے آیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ گیلپ کا، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان ایک درست سمت میں جا رہا ہے۔ ضرور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی کے لیے ہمیں اقدامات اٹھانے چاہیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اس تمام گولز میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کدھر کھڑی ہے۔ 2025 کا جب آغاز ہوا تھا، حکومت اور پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اس پہ آغاز کیا تھا، لیکن مذاکرات ناکام رہے تھے۔ اب 2026 کے آغاز میں بھی اب مذاکرات کی ہی گفتگو سن رہے ہیں۔ طالب فضل چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن 12 جنوری کو سنجیدہ تجاویز لے کر اسپیکر آفس آ جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس تمام مینڈیٹ کے ساتھ ان مذاکرات کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری خواہش ہے تمام جماعتیں جو سب صوبوں میں سب کا مینڈیٹ ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کے پاس ہے، بلوچستان میں ہماری مشترکہ حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کا، تو تمام صوبائی حکومتیں، وفاق تو سب سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ وفاق کی جو جہاں تک ہے تو وہ ہر معاملے میں صوبوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو گورننس کے عام آدمی کی زندگی میں وہ امن امان کا ایشو ہو، وہ ہیلتھ کا ہو، وہ تعلیم کا، وہ صوبوں سے جڑا ہوا ہے۔ تو صوبائی حکومتیں جس طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ پنجاب میں کام کر رہی ہے، جس طرح پنجاب صوبہ آگے نکل چکا ہے، کل بھی آپ دیکھیں کہ نیو ایئر میں تو سمجھتا پیرس میں جس طرح یورپ میں منایا جا رہا ہے، جس طرح دنیا کے باقی ترقی یافتہ ملکوں میں دبئی میں منایا گیا، اسی طرح پنجاب کا ایک نیا متعارف کرایا ہے اس نے۔ تو یہ بدلا ہوا پنجاب ہے، اسی طرح ہم بدلا ہوا کے پی کے بھی دیکھنا چاہتے ہیں، باقی صوبوں میں بھی اسی طرح کام ہو۔ کھیلداس صاحب، کوئی شک نہیں کہ بڑا آسمان روشن تھا، آتش بازی ہو رہی تھی، مگر نیچے گراؤنڈ میں لوگوں کا تعلق اس آتش بازی سے نہیں، وہ تو چند افراد یا حکومت کی اس کے ساتھ ہو رہے ہیں نا۔ میں پھر بات کر رہا ہوں سیاسی عدم استحکام کی، اس کے خاتمے کے لیے، مذاکرات کی کامیابی کے لیے، کیونکہ آپ بڑی زبردست پوزیشن پہ نا سر، کیبنٹ ممبر ہے، کیا حکومت 2 قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے؟ کیا مذاکرات کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے گی؟ یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ دیکھیں، بانی پی ٹی آئی جس نیچ پہ کھڑا ہے، وہ راستہ سیاسی نہیں ہے، وہ انتشار کا راستہ ہے، وہ فساد کا راستہ ہے، وہ جو باتیں کر رہا ہے کسی بھی صورت میں حکومت اس سے ہاتھ نہیں ملائے گی جس ڈگر پہ وہ کھڑا ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے، وہ نہ کوئی کاؤنسلر بن سکتے ہیں، نہ جماعت کا کوئی عہدہ ہے، مگر وہ اپنے جو جماعت کے اندر انہوں نے انتشار اتنا پھیلایا، خود پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہے، تو حکومت کس سے بات کریں؟ کس کے پاس ان کے جماعت میں دستیاب قیادت میں اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ اختیار کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس جو خود اختیار رکھتا ہے وہ خود اپنی جماعت کو ایسے انہوں نے تقسیم کر دی ہے۔ کچھ سوچ کے یہ آفر دی ہوگی نا سر، اعلامیہ جاری ہوا محمود خان اچکزئی صاحب تو اس کی بہن کہتی ہے کہ جو بات کرے گا وہ عمران بانی کا ساتھی نہیں ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ
اس طرح کی اس تنگ نظری اور اس راستے پہ جو کھڑے ہیں تو کس طرح بات ہو سکتی؟ سہیل افریدی صاحب 9 تاریخ کو آ رہے ہیں سندھ میں، تو آپ اس کو بڑا چیلنج تصور کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی نا، تو 2026 میں آپ کا چیلنج سہیل افریدی ہیں؟ سی ایم کے پی کے کا پورا پاکستان ہے، وہ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، کسی کو کسی صوبے میں جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرگرمیاں بھی کر سکتے ہیں سیاسی. میں سمجھتا ہوں انتشار کی بجائے تعمیری، اگر وہ لاہور سے کچھ سیکھ کے گئے ہیں تو وہ کے پی کے میں ڈیلیور کریں. وہ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے، تو لاہور لاہور ہے تو پشاور کو پشاور بناؤ، آپ کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ. کھیلداس کوہستانی صاحب وفاقی وزیر مملکت ہم سے بات کر رہے تھے. جی ہاں، معاشی میدان میں کون کون سے چیلنجز ہیں 2026 کے لیے پاکستان کے پاس؟ حکومتی کارکردگی کیا ہے یا صرف زبانی جمع خرچ ہے؟ اس پر بات کر لیتے ہیں. شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیقی صاحب، 2025 میں اسٹاک مارکیٹ میں تو ہم نے دیکھا کہ بہت اچھا پرفارم کیا اسٹاک مارکیٹ نے، شرح سود میں بھی کمی ہوئی، مہنگائی کے اعداد و شمار اس کے بڑھنے کی جو شرح ہے وہ مجموعی طور پر کم بھی ہوئی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عام آدمی کی قوت خرید نہیں بڑھی اور نہ ہی ملک میں کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی. آپ کو لگتا ہے کہ 2026 میں پاکستان کو معاشی محاذ پر جو چیلنجز ہیں اس میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا. بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن اس چیلنج کے ساتھ کچھ اپرچونٹیز بھی ہیں، ان کو بھی ہم نظر میں رکھیں، کیونکہ چیلنجز میں لوگ کہیں گے منفی بات کر رہے ہیں. سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب 2026 کا سورج طلوع ہوا تو اس وقت ہمارا آئی ایم او کے ساتھ پروگرام ٹریک پر تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. دوسری بات یہ تھی جو دوست ممالک کے ڈپازٹ پڑے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو ہم تو ڈیفالٹ کر جائیں گے، وہ اس کو توسیع کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ڈیفالٹ کا خطرہ 2025 میں بھی نہیں تھا، اور 2026 میں بھی ڈیفالٹ کا خدا نخواستہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. مگر جو چیز ہوئی، ایک بڑی بات ایک اور ہوئی جس کو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ تھا کہ ہم نے جو بھارت کو شکست فاش دی اور اس کے بعد سعودی عرب نے ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، اس سے پاکستان کا وقار دنیا میں بڑھا، اور عوام جو کچھ مایوسی کا شکار تھے ان کا اعتماد اپنے اوپر، اپنے ملک کے اوپر اور ملک کے مستقبل میں بڑھا. یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ، لیکن اس کے بعد ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہو گیا کہ ہم نے ایک دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے کیا. اس کے بعد سے امریکہ کا رویہ پاکستان کے ساتھ فی الحال بہت زیادہ ہمدردانہ جوشیلا ہو گیا، اور ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کی اور پاکستان کے جو ہے سربراہ ڈیفنس فورسز کے ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، صبح شام تعریف کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے دنیا میں کی توجہ ہمارے اوپر آ گئی. تو اب جو چیلنج ہے یا اپرچونٹی آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ یہ جو مثبت صورتحال ہے اس سے فائدہ اٹھا کر ہم کس طریقے سے معیاری بیرونی سرمایہ کاری حاصل کر سکتے ہیں. ایسی سرمایہ کاری جس سے معیشت کو ترقی ہو، ہماری ایکسپورٹ بڑھے، امپورٹ کم ہو، اور ایسی معاشی ترقی جس کا میں عوام کا حصہ ملے. جی شاہد صاحب، میں قطع کلامی باف میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جس طرح آپ نے کہا پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا، اب ممالک صرف عزتوں کے ساتھ نہیں، معیشت کے مضبوط ہونے سے بھی چلتے ہیں نا. ظاہری بات ہے عوام تک اس کے اثرات نمودار ہونے چاہیے. ابھی تک دعوے بڑے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے، بہت وعدے ہیں، مگر جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تو ذرا وہ میجر سٹیپس بتائیں جو ایف ڈی آئی بڑھانے کے لیے پاکستان کو لینے چاہیے. دیکھیے، بالکل آپ نے بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ملکی سرمایہ کار خود اپنے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے، اور یہ رپورٹیں دنیا کو ملتی رہیں گی کہ پاکستانی سرمایہ کار اپنا پیسہ باہر لے جا رہے ہیں، اپنی صنعتیں دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں، یا دبئی میں پراپرٹیز خرید رہے ہیں، تو وہ پاکستان کی طرف راغب نہیں ہوں گے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ خود پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں، تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، ان کا رویہ کیا ہے. وہ آج بھی جیسے آپ نے خود کہا اسٹاک ایکسچینج میں تو کما رہے ہیں. دیکھیے، اسٹاک ایکسچینج میں اگر آپ 5,000 ارب روپے ایک سال میں بڑھا دیتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے تو بے تحاشا کما لیا، لیکن یہ تو ایک چھوٹا سا طبقہ ہے. لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے ان کو تو کوئی بینیفٹ نہیں ملا. اور جو معیشت میں ترقی ہوئی ہے، یعنی شرح نمو، وہ عوام کے اوپر بوجھ ڈال کر، غربت میں اضافہ ہو کر، اور بے روزگاری میں اضافہ ہو کے، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر کے، تعلیم کا بجٹ کم کر کے، صحت کا بجٹ کم کر کے، اور قرضے لے کر حاصل کی گئی ہے. کوئی یہ ٹیکسوں کی وصولی نہیں بڑھی ہے. بیرونی سرمایہ کار ایک تو دیکھتے ہیں کرپشن کی صورتحال. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے کرپشن کی صورتحال میں جو ہمارا وہ ہے رینکنگ بہت خراب ہے.
یہ تو چیز سمجھ آئی. جو سامنے اس وقت پکچر ہے اس کو اگر دیکھیں تو ایک منی بجٹ کا بھی امکان ظاہر ہو رہا نا. کوئی پچھلا مالی سال بھی تھا تو ایف بی آئی ٹیکس وضع پورا کرنے میں ناکام رہا, اور اس سال کی بھی پہلی شش ماہی میں 335 ارب روپے کی شارٹ فال کا سامنا ہے. تو یعنی جون سے پہلے ایک منی بجٹ بھی ایکسپیکٹ کرے نا عوام. دیکھیے کس منہ سے کریں گے. ہم نے ایگریکلچر ٹیکس کی بات کی تھی, آئی ایم ایف کو آپ نے لکھ کے دیا کہ ہم ایگریکلچر ٹیکس لگائیں گے. 2.5 ارب روپیہ سال آپ کو ایگریکلچر ٹیکس وصول ہو رہا ہے, اور اس لیے کہ آپ اس سے کوئی صوبے ٹیکس لینا نہیں چاہتے, وفاق بھی نہیں لینا چاہتی, وہ حاکم ہے ہمارے. پراپرٹی جو 20 کروڑ کی بیچتے ہیں وہ 3 کروڑ میں رجسٹر ہوتی ہے, 5 کروڑ میں, تو وہ بھی نہیں ہم کرنا چاہتے. تو وہ میرا نہیں خیال کریں گے, یہ کچھ ایڈجسٹمنٹس کریں گے اور ادھر ادھر کریں گے, عوام پہ بوجھ ڈالیں گے, کبھی بجلی کے نرخ کر لیں گے, لیکن منی بجٹ کا نام استعمال نہیں کریں گے, کیونکہ اس وقت یہ مبارک سلامت کا دور چل رہا ہے. اس میں ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ قوت خرید لوگوں کی کم رہے گی, آپ کے جو ہے بینکوں کے منافع کی شرح کم رہے گی. بینکس میں آپ کو بتاؤں نا, معیشت جو ترقی کرتی ہے, ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دنیا میں نے دیکھی ہے, میں نے بینکنگ باہر بھی کی ہے, امریکہ یورپ میں بھی کی ہے, ادھر بھی کی ہے, میں پاکستان میں, دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ پاکستان میں اس وقت, اور پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان پر بھی چارج شیٹ رہی ہے. پاکستان میں تمام بینکوں نے کل قرضے جو دیے ہیں وہ ہیں 13,000 ارب روپے کے, صنعت کے لیے, تجارت کے لیے, زراعت کے لیے, ایکسپورٹ کے لیے. اور انہوں نے جو سرمایہ کاری کی ہے وہ ہے 36,000 ارب روپیہ. مجھے دنیا میں ایک بینک دکھا دیں جو کہ سرمایہ کاری زیادہ کر رہا ہو. تو سر تبھی تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہے نا, اس کا کیسے خاتمہ ہوگا؟ 3.2% برآمدات میں کمی ہوئی ہے, برآمدات میں 11.1% اضافہ ہوا ہے, تو یہ تو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے سر, اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے. آپ نے سوال کر لیا, کبھی آپ نے کسی حکومت سے سنا 2-3 سالوں میں کہ تجارتی خسارہ؟ وہ بات ہی نہیں کرتے. انہوں نے جاری حسابات کا خسارہ بات کیا ہے. یہ قوم کے ساتھ بڑی گمراہ کن بات کر رہے ہیں. ہم نے جو کچھ پاکستان میں دیکھ رہے تھے عرصہ دراز سے, ہم تجارتی خسارے کی بات کرتے تھے جو آپ نے کیا ہے. انہوں نے کیا کام کیا کہ ایک ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 611(4), اس کے تحت جو چوری کا پیسہ ہے وہ باہر جاتا ہے, وہ ریمیٹنس کی شکل میں یہاں آ جاتا ہے. ریمیٹنسز 111(4) کے تحت جو آتی ہیں تو $1,00,000 کے اوپر 45 لاکھ کا ٹیکس کا نقصان ہوتا ہے, لیکن آپ کا جاری حسابات کا خسارہ کم ہو جاتا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو امپورٹس ہیں وہ 1.5 گنا ہے ایکسپورٹ کی, تو تجارت خسارہ بڑھ گیا, اس کی بات ہی نہیں کرتے. یہ جو ریمیٹنسز منگاتے ہیں جو کہ جعلی ریمیٹنسز ہیں تقریباً 30 سے 40%, اس سے تجارتی خسارہ کم کر دیا. تو پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ 2.5 ارب روپے ہمارا فاضل سرپلس ہے, اس سال سب کچھ کرنے کے بعد یہ نیگیٹو 2.5% ہو گیا. تو میں یہی بات کرتا ہوں جو آپ نے کی, میں امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں. ہم تجارتی خسارے کی بات مت کر, جاری حسابات کی بات مت کریں, تجارتی خسارے کی کریں. اور اگر آپ 111(4) منسوخ کریں گے, معیشت کو دستاویزی بنائیں گے, تو ریمیٹنس سے 30% گر جائیں گے. اور آنکھیں بند کرنے سے مشکل ٹلنے والی بھی نہیں ہے. این ایف سی کا ذرا بتائیے گا کیا شکل ہونی چاہیے؟ کہا جا رہا ہے کہ 2026 میں این ایف سی کا جو فارمولا ہے اس میں تبدیلی ہوگی. دیکھیے میں آپ سے بتا دوں, میں جس دن یہ پچھلا این ایف سی ایوارڈ آیا تھا 2010 میں, جو 5 سال کے لیے تھا, 15 سال سے چل رہا ہے, اسی دن میں نے سرکاری چینل پہ یہ بات کہی تھی کہ یہ سیاست ہو رہی ہے. دیکھیے بات یہ بالکل عوام کے نقطہ نظر سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایک گھر میں 5 آدمی ہیں اور 4 روٹیاں ہیں, تو جس طریقے سے بھی آپ تقسیم کریں, فارمولہ بدلیں, ہمیشہ لڑائی جھگڑا رہے گا. لیکن 5 آدمی اگر کھانے والے ہیں اور اللہ کا شکر کر رہے ہیں 20 روٹیاں ہیں, تو سب ایک دوسرے کو پیش کریں, جناب آپ لیں. ہمارا یہ کہ جو ہم بات کر رہے تھے ٹیکس جی ڈی پی, ہم ٹیکسوں کا جو کیک ہے نا, اس کا سائز بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس کے بعد لڑتے ہیں کہ جی بھائی آپ صوبے کو کم دیں, وفاق کو کم دیں. الٹیمیٹلی تو پاکستان سفر کرے گا. جب تک کیک کا سائز نہیں بڑھاتے, ٹیکس جی ڈی پی جو 25,000 ارب روپے سال کی چوری ہے, جس کا بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے, معیشت پر پڑ رہا ہے, پاکستان کی سلامتی پر پڑ رہا ہے, تعلیم کا بجٹ کم ہو رہا ہے, صحت کا بجٹ کم ہو رہا ہے, 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے, جو دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے. یہی چلتے رہیں گے, لوگوں کو علاج معالجہ نہیں ہے. آپ این ایس سی ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں, ارے بھائی آپ صوبوں کو زیادہ دیں گے تو وفاق بجٹ خسارہ بڑھا دے گا, وہ تو پھر قرضے لے گا. بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب. ہمارے معیشت آنکھیں بند کرنے سے مشکل نہیں ٹلے گی, اس کا مقابلہ کرنا ہے اور عوام کو اعتماد میں لینا ہے. شاید یہی سب سے پہلے مسئلے کا حل ہے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. 2025 میں پاکستان نے عسکری اور سفارتی محاذوں پر وہ کامیابیاں سمیٹی جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. امید ہے کہ کامیابیوں کو یہ سلسلہ اور سفر 2026 میں بھی جاری رہے گا.
نئے سال میں ان دونوں محاذوں پر پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا اور اسے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر آزاد کشمیر، سابق سفارتکار سردار مسعود خان صاحب۔ سردار مسعود خان صاحب، سال 2025 میں پاکستان کی ڈپلومیسی کافی حد تک کامیاب رہی، اب نیا سال ہے، 2026 کا آغاز ہے، بتائیے کہ نئے سال میں خارجہ پالیسی سے متعلق آپ کی توقعات کیا ہیں اور خدشات کیا ہیں؟ دیکھیے، بنیاد جو ہے 2025 میں ڈلی ہے، وہ عسکری ہو، سفارتی ہو یا ابلاغ کے حوالے سے ہو، یعنی جس طریقے سے آپ نے پاکستان کی سٹوری فریم کی ہے ساری دنیا میں، تو اب یہ ہے کہ یہ قسم کا چیلنج ہے ہمارے لیے 2026 میں کہ ہم اس پوری کی پوری کامیابی کو کہاں لے جاتے ہیں، اور اس میں عسکری میدان میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی فوجی توانائی زیادہ کرنی ہوگی، خاص طور سے چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو مضبوط تر کرنا ہوگا۔ امریکہ کی طرف سے بھی یہ اشارہ ملا ہے کہ وہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو بڑھانے میں ہمارا ہاتھ بٹائے گا، اور خلیجی ریاستوں سے بھی بالخصوص جو ہے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی عسکری طور پر آپ نہ صرف بین الاقوامی سطح پہ بلکہ استعداد کے اعتبار سے بھی آپ کو ایک تقویت ملی ہے، تو یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سفارتی میدان میں آپ کو بہت سی کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں، وہ خلیجی ریاستیں ہوں، امریکہ ہو، یورپ ہو، جنوب مشرقی ایشیا ہو، وسطی ایشیا ہو، چین ہو، یہ سارے کے سارے ممالک میں اب اس کو سمیٹنا اور سنبھالنا اور اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اور اس کے لیے ہول آف دا گورنمنٹ، ہول آف دا اسٹیٹ اپروچ رکھنے کی ضرورت ہے، اور جب ایسے مواقع پیدا ہوتے ہیں تو ان کو استعمال کرنے کے لیے بھی آپ کو صلاحیتیں چاہیے، اس کے بعد جو ہے یعنی دانشمندی چاہیے، کس طریقے سے جو ہے آپ اسے سمیٹیں ان کامیابیوں کو۔ تو جہاں تک آپ نے خطرات کا تعلق کہا ہے، وہ خطرات اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ ایک طرف جو ہے اگرچہ گزشتہ روز ایاز صادق صاحب اور جے شنکر کے درمیان ایک مصافحہ ہوا ہے، لیکن بھارت کی طرف سے خطرہ موجود ہے، کیونکہ وہ جس قسم کے بیانات دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جس قسم کی فوجی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں کہتے، واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر وہ دوبارہ حملہ لیں گے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکہ حق کا بدلہ لیں گے، پاکستان کو سبق سکھائیں گے۔ تو اس سلسلے میں وی شوڈ ناٹ لوور آور گارڈ، کیونکہ ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کو اب 2026 میں برف پگھلتی نظر نہیں آ رہی نا تعلقات کے حوالے سے پاک بھارت؟ میں کچھ قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ خطرہ فی الحال موجود ہے۔ اگر کوئی اس میں مزید پیش رفت ہوتی ہے تو ہم دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس میں کتنا ایک پوٹینشیل موجود ہے اور اسے کتنا ایک آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے بدقسمتی سے 2025 کا سال جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی کا شدید ترین سال رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ ہماری توقع 2021 سے اب تک یہ رہی ہے کہ افغانستان ہمارا حلیف ہو، ہمارا ساتھی ہو، ہمارے ساتھ مل کر معاشی تعاون کو آگے بڑھائے، لیکن وہاں سے تو دہشت گردی آ رہی ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنے شہریوں کی بھی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں تو ان کی وجہ سے ان کی سرزمین کے اوپر۔ سردار صاحب، اگر یہ صرف پرٹیکل مغربی بارڈر کی بات کرے تو ہمیں کچھ مثبت اشارے بھی آئے ہیں نا۔ افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی، ان کا پازیٹیو بیان ہے، وہ کہتے ہیں افغانستان کے علماء نے بھی فتویٰ دیا ہے۔ تو آپ کو 2026 میں پاک افغان تعلقات کا مستقبل بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ اس میں کچھ بہتری ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ درست کہہ رہے ہیں آپ کو، جو حقانی گروپ ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان دوست رہا ہے، یعنی اب سے نہیں کئی برسوں سے، اور اسی طریقے سے علماء نے بھی بیک آواز یہ پیغام دیا ہے ملا ہیبت اللہ کو، اور اس کے بعد جو قندھار گروپ ہے، کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دشمنی مول نہیں لینی چاہیے اور دہشت گردی کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے 3 قسم کے رابطے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ براہ راست ہمارا 2 طرفہ تعلقات ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ثالثوں کو اس میں ساتھ ملایا، جو قطر ہے، ترکیہ ہے، سعودی عرب نے بھی جو ہے کوائٹ ڈپلومیسی کی ہے، اور پھر جو ہے چین جو ہے تیسری سطح پہ، چین جو ہے پس پردہ کوشش کرتا رہا ہے، اور اس نے کھل کر بھی کوشش کی تھی جب اس نے جو سیف افریقی جو ہے ایک اجلاس کیا تھا بیجنگ میں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس سال ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ
افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ختم ہو جائے، دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے، اور اس کے امکانات موجود ہیں کیونکہ ہماری قسمتیں، ہماری تقدیر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک. اچھا سر، یہ جو غزہ کا مستقبل ہے اکارڈنگ 2026 بہت اہم سال ہے، ظاہری بات ہے، لیکن غزہ جنگ بندی میں تو پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا. مشرق وسطیٰ کی صورتحال ایک ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے، اس میں آپ پاکستان کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کیا خطرات ہیں، کیا خدشات ہیں، تو میں اس میں اس کا اضافہ کروں گا کہ ہماری معیشت جو ہے اس کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا 2025 میں بھی. اس کی وجہ یہ جو مانسون کی وجہ سے سیلاب آئے تھے، تو اس کی وجہ سے معیشت کا جو شرح نمو ہے، جو جی ڈی پی گروتھ ہے، وہ اتنی نہیں رہی جتنی کہ ہم چاہتے تھے. تو 2026 میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے جو ہے شرح نمو جو ہے وہ تیزی پکڑے، اور اس کی وجہ سے پر کیپٹا انکم بھی زیادہ ہوگا، اور ہم لوگ جو ہے جو پاکستان کا صحیح معاشی مقام ہونا چاہیے وہ ہم حاصل کریں. کیونکہ ساری دنیا نے، امریکہ نے، خلیجی ریاستوں نے، اس کے علاوہ جو ہے چین نے اس وقت آپ کو پتہ ہے گزشتہ برس جو ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے دور کا آغاز کیا پاکستان کے ساتھ مل کر. تو یہ جو ہے ایک چیلنج ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی معیشت کو سنبھال سکیں، اور یہ بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے ہمیں مستعد ہونا ہوگا. اب آپ کا سوال یہ کہ مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال ہے اس میں کسی قسم کے استحکام کے آثار نظر نہیں آ رہے. یعنی ایک طرف تو وہ جو صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی فارمولا تھا، اس کے اوپر صحیح طریقے سے مخلصانہ انداز میں اسرائیل عمل درآمد نہیں کر رہا، بلکہ اس کو سبوتاژ کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے غزہ کے شہریوں کے اوپر حملے جاری ہیں. پھر اس نے یہ بھی ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطین کو اپنے ساتھ ضم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو غیر قانونی آباد کاری ہے اس کا سلسلہ غزہ میں شروع ہو جائے، کیونکہ غزہ کی بھی جو ٹیریٹری ہے اس کا 54% جو ہے اس وقت اس میں اسرائیلی افواج موجود ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ انہوں نے کھل کر کہا ہے، ان کی کنیسٹ نے، ان کی پارلیمنٹ جو ہے، اور اس کے بعد جو ان کے کلیدی وزراء ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2 ریاستی فارمولے کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے. لیکن اس سے بڑھ کر ایسے یہ ہوا کہ اس نے صومالی لینڈ کو تسلیم کر لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں بھی ایک اپنا اڈا قائم کرنا چاہتا ہے یمن کے آمنے سامنے. اور دوسرے بدقسمتی سے سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان بھی اختلافات ابھر کے سامنے آئے ہیں. تو جو ابراہیم اکارڈز کے سلسلے میں جو امیدیں وابستہ کی جا رہی تھی وہ کچھ زیادہ پنپتی نظر نہیں آ رہی ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ مشرق وسطیٰ میں استحکام کی بجائے ممکن ہے کہ یہ خلفشات جاری رہے. ٹھیک. سردار صاحب، ایک اور اہم کوشچن کہ پاکستان کی جتنی بھی ڈپلومیسی ہے نا وہ معاشی تعاون کے گرد گھومتی رہی 2025 میں، لیکن جس طریقے سے توقع کی جا رہی تھی اس طریقے سے سرمایہ کاری ہوئی نہیں. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صرف سال کے آخر میں یو اے نے آلریڈی جو انہوں نے ہمارے بینک پہ پیسے ڈپازٹ کیے ہوئے تھے وہ ہم نے ایک گروپ کے تھرو، فورڈی فاؤنڈیشن کے گروپ کے تھرو، اس کی ایک انویسٹمنٹ کے مد میں $1 ارب ان کا وہاں کھپا دیا، ادروائز کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں 2026 میں جو اعلانات کیے گئے ہیں اس کی روح میں پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کے دروازے کھلیں گے؟ دیکھیے، سرمایہ کاری تو ہوئی ہے 2025 میں، اور اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے. مثال کے طور پر جو کرٹیکل منرلز کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور امریکہ کے اسٹریٹجک میٹلز کے درمیان. ایک یہ ہوا. چین نے جو ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس نے جو ہے اقتصادی راہداری کی دوسرے دور کا آغاز کیا، اور اس کے جب ہمارے وزیر اعظم وہاں چین میں موجود تھے تو لی چیانگ صاحب جو چین کے وزیر اعظم ہیں، ان دونوں نے $10 بلین کے اضافی پروجیکٹس کے اوپر بھی دستخط کیے جن کی مالیت $10 بلین کے قریب ہے. تو یہ ہے کہ ایک قسم کا مومنٹم رہا ہے آپ کی معیشت میں، اور یعنی معیشت اٹھتی رہی ہے، اور باہر سے سرمایہ کاروں کی بھی پاکستان کی منڈی میں دلچسپی ہے. ایک تو جو ہے یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں
انہوں نے پاکستان کی کے بارے میں حوصلہ افزا رپورٹیں دی ہیں، اور پھر جو ہے کیپٹل انٹیٹیز ہوتی ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے بارے میں کہا ہے، بلکہ مشورہ دیا ہے بہت ساری دنیا کے جو بھی سرمایہ کار ہیں کہ پاکستان کی طرف رخ کرو. اور پاکستان کی جو منڈی ہے بہت بڑی منڈی ہے، 25 کروڑ کی منڈی ہے، یہاں 25 کروڑ صارفین ہیں. تو یہ لی کہ اس میں کوئی 2025 کا سال مایوسی کا سال نہیں تھا، لیکن پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے اس سے بہت زیادہ ہے. تو 2026 میں اس کا ذکر کرنا چاہیے. اس میں اس نقطے کا بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انحصار کی ذہنیت ہے کہ جناب آج ہمیں کسی بحران سے خلیجی ریاستیں چھڑوائیں گی، چین چھڑوائے گا، IMF چھڑوائے گا، یا کوئی اور جو ہے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے گا، یہ اب ختم ہونا چاہیے اور ختم ہو رہا ہے. ٹھیک. اور یعنی عارضی طور پر پیش بندی کرنے کی بجائے ہمیں مستقل منصوبے بنانے ہوں گے اور ان کے اوپر صحیح طریقے سے عمل درآمد کرنا ہوگا. ٹھیک. بہت شکریہ سردار مسعود خان، سابق سفارتکار ہیں، سابق صدر ہیں آزاد کشمیر کے. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کو چیلنجز 2026 کے کیا ہیں اور دنیا بھر میں عالمی منظرنامے میں صورتحال کیا رہے گی امن و امان کے حوالے سے، اس سے متعلق اپڈیٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے دیگر چیلنجز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، جو بارڈرز کھلے ہوئے ہیں مشرقی اور مغربی اور ملک کے اندر جاری دہشت گردی کے حوالے سے، وہاں بات کر لیتے ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، دفاعی تجزیہ کار. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب، سال 2025 کوئی شک نہیں کہ عسکری محاذ پر پاکستان کے لیے بہترین سال تھا، اعتراف پوری دنیا نے کیا، اور اس کے علاوہ افغانستان کو بھی ہم نے سبق سکھایا، بھارت کو تو خیر سبق سکھایا. لیکن 2026 میں پاکستان عسکری محاذ پر کن ممکنہ چیلنجز کا سامنا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ 2025 پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا سال ثابت ہوا ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے بہت اکنامک ترقی بھی کی، ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی کافی حد تک ہوئی، اور خاص طور پہ مارکہ حق کے بنیان مرصوص کے بعد جس طریقے سے پوری قوم یکجا ہوئی، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل سے عاصم منیر نے ایک آپریشنل پلان بنا کے پروفیشنل طریقے سے اس کو ایکسیکیوٹ کیا، اور اتنے بڑے دشمن کو، اپنے سے 7 سے 8 گنا بڑے دشمن کو جس طریقے سے شکست فاش تھی، ایئر فورس گراؤنڈ ہو گئی، ان کے رافیل جہاز گرا دیے، 8 جہاز ان کے گرائے، اس کے بعد ان کی فورسز، گراؤنڈ فورس کا اتنا نقصان ہوا، ان کی جو ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور اس کے بعد یہ بھاگتے ہوئے امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ کے منتیں کی کہ ہمیں بچاؤ پاکستان سے. اور جب ٹرمپ نے سیز فائر کرایا تو یہ مان نہیں رہے تھے. ٹرمپ گاٹ انوائڈ. تو اس وجہ سے اس کے بعد سے پاکستان کا سٹیچر دنیا میں اتنا ہائی ہو گیا، اور دنیا نے یہ ریلائز کیا کہ پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل اور میچور نیوکلیر ملک ہے، اور اس کی فوج بہت ہی بیٹل ہارڈن اور پروفیشنل ہے. اور انڈیا کا ثبوت ثابت ہو گیا، نہایت ہی ایر رسپانسبل، امیچور نیوکلیر ملک، جو ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے، ایک جھوٹا ڈرامہ کر کے ایک ہمسایہ نیوکلیر ملک پر اٹیک کر دے وداؤٹ ریلائزنگ کہ اس کے لڑائی کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، کیٹاسٹرافک افیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، اس خطے میں گلوبلی اس کا کیا افیکٹ، دے ڈونٹ ریلائز. تو یہ ٹرمپ گاڈ حیران رہ گئے کہ ہم تو انڈیا کو تیار کر رہے تھے کہ وہ چائنا کو کنڈین کریں گے امریکہ کے فیور میں، یہاں تو ایک چھوٹے سے ملک کو یہ کنڈین نہیں کر سکے تو باقی کو کیا کریں گے. دین دے اسٹارٹڈ تھنکنگ یس پاکستان از ریئلی فورس ٹو ریک. پھر انہوں نے ٹرمپ کو، ہمارے فیلڈ مارشل کو بلایا، ان کو بعد جس طریقے سے وہاں پر پذیرائی ہوئی، تعریف کی گئی. ایران کے اسرائیل وار میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا، پھر انہوں نے پاکستان اپنے انڈیا پاکستان وار کے بارے میں بتایا، پاکستان نے فوراً CFA نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کر دیا. ٹیرفس میں دیکھیں ہمیں 19%، انڈیا کو 50% ٹیرفس ان پہ لگائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو پاکستان ہیز بیکم مڈل پاورز کا لیڈر بن گیا، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو یا دوسرے اسلامک ممالک ہو، ٹھیک، یا آپ سینٹرل ایشیا کی بات کریں. تو پاکستان کے لیے تو وہ سال ایسا بنا ہے کہ یقین کریں کہ میں آئی کوڈ نیور امیجن کہ ہم اتنی ہماری الحمدللہ سر، الحمدللہ سر. لیکن سر بھارت نا پچھلے بہت عرصے سے اس کا کانڈکٹ بڑا نا انسرٹن ہے. 2026 میں ہم ایکسپیکٹ کریں کہ بھارت کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے، کیونکہ 20 اور 21 جنوری کو اس نے پاکستان کی سرحد کے پاس اب فضائی مشقوں کا بھی اعلان کیا، چاہے اس کے کل ایک عدد شیک ہینڈ ہوا ہے. دیکھیں ایک بات میں بتاؤں، بھارت کیسے کرے گا. بات یہ ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی میں ہم اس سے آگے ہیں،
साइबर वॉरफेयर में हम उससे आगे हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वी आर फॉर हेड। हमारे पास जितनी हमारी हमारी जो ऑफिसर प्रोफेशनल खासतौर पे एयर फोर्स और ग्राउंड फोर्सेस नेवल इतनी बैटल हार्डन्ड हैं, दे हैव कंप्लीट अबूर है एयर फोर्स को अपने जहाज़ों के ऊपर प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग के हिसाब से, फिर जज्बा ईमानी है, फिर शहादत का जज्बा, ये सारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं। इंडिया का बस क्या मुझे बताइए, ना मोटिवेशन, ना ट्रेनिंग, ना ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, ना उनके पास कोई जज्बा, और उनके पास 9 स्क्वाड्रन कम है, 900 पायलट कम है, वो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान एयरफोर्स से डरते हैं। मैं आपको बता, इसलिए हमें कोई डर नहीं, आए ना, आपको फील्ड मार्शल ने पीएम कैडेट के पासिंग आउट में नहीं कहा कि अगर इंडिया ने मिशन मैनेजर किया, इतना इसका हम इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉस करेंगे कि इसकी नस्लें याद रखेंगी। डीजीएसपी ने बात की, अगर ये करेंगे हम 50 से 60% इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉस करेंगे। इनका ईस्ट में रिफाइनरीज हैं, अडवानी भवानी जो है, इनके उड़ा के रख देंगे, ये याद करेंगे, इसलिए दे डेयर नॉट। और उनका एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है, ठीक, चाहे वो ये वाटर टेररिज्म करें या ये करें। और उनको पता है, उनके अभी एक्स चीफ आर्मी साहब जो थे, वो दो मैं टेप दे, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान बहुत हमारे से आगे है, टेक्नोलॉजी में हमारे से आगे है, वेपनरी में हमारे से आगे है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सो बेटर हम अपने आप को पहले उस लेवल पर लेकर आए। कम से कम 4-5 साल इसको लगेंगे ये मैच करने के लिए। उस वक्त पाकिस्तान कहाँ चला गया होगा, हमारे पास J-35 जहाज भी आ जाएंगे, हमने हर चीज में आगे निकल गए। सर मगरबी बॉर्डर की तरह बात करें ना, अफगानिस्तान से 2025 में दरअंदाजी हुई, पाकिस्तान ने इसका जवाब भी दिया। आपको लगता है कि मगरबी बॉर्डर पे भी हालात 2026 में बदस्तूर कशीदा ही रहेंगे? मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होंगे, इसलिए कि अभी जो तहरीक तालिबान रजीम जो है ना, इन्होंने रियलाइज कर लिया, और अभी ये आपके पास खुद ब खुद आएंगे कि खुदा के लिए हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद नहीं करो, अफगान ट्रांजिट को खोल दो, इनके ना वहां से स्टूडेंट्स आ सकते हैं ना पेशेंट्स आते हैं, हमने सब रिस्ट्रिक्शन बंद लगाई हुई है, एंड वी मीन इट, एंड वी कैन प्ले हेल विद देम, इसलिए कि बहुत हो गया। पाकिस्तान इज नो हार्ड स्टेट, और न्यू नॉर्मल में हमने डिसाइड किया कोई नरवी नहीं है, बस ये अफगान तालिबान रजीम को अफगान अवाम की मर्जी होनी चाहिए कि वो अब खड़े हों, वहां पर इलेक्शन करवाएं, जमहूरी तरीके से अपनी मर्जी की हुकूमत लाएं, जिसमें एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, और ताकि वहाँ ह्यूमन राइट्स, खवातीन के राइट्स, बच्चियों के राइट्स सब होने चाहिए। इनके दुनिया से ताल्लुक ही नहीं, कोई सफारी ताल्लुक ही नहीं है इनके किसी मुल्क से। तो मेरे ख्याल में आई पर्सनली फील कि अब इंडिया का भी वहाँ खुद ब खुद देखे कम हो जाएगा, जिस तरीके से वो वहां पर हालात हुए हैं ना, इंडिया कांट गिव देम लॉजिस्टिक सपोर्ट, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा सर, इसलिए फर्क पड़ेगा। सर अगर मैं आपसे चंद जुमलों में ये पूछूं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौन से फैसला कुल इकदाम उठाने होंगे, उनसे मुतल्लिक क्या होगा, क्योंकि 2025 दहशतगर्दी के हवाले से 32 साल था, हमारे बहादुर सिक्योरिटी जो एहलकार थे, सिविलियंस थे, उन सब ने जामे शहादत नोश किया। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बार बार कही जाती है, फील्ड मार्शल भी कहते हैं, डीजीएसपी भी कहते हैं, इलीगल स्पेक्ट्रम। फॉर गॉड सेक केपीके की गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि आपस में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, सॉर्ट आउट योर इश्यूज। पॉलिटिकल डिफरेंस जो चल रहे हैं चलने दें, लेकिन जहां दहशतगर्दी की बात है वहां फेडरल गवर्नमेंट का काम ये कि केपीके की गवर्नमेंट से बैठ के मुज़ाकरात करें, उनको मेक देम अंडरस्टैंड। ये जो हुंडी का पैसा है, नारकोटिक्स का पैसा है, स्मगलिंग का पैसा है, इसमें जो आपकी गाड़ियों की स्मगल गाड़ियां जो है ये 4 लाख चल रही हैं केपीके में, यही टेररिज्म में भी इस्तेमाल होती हैं। सिगरेट की स्मगलिंग हो रही है, टायरों की स्मगलिंग हो रही है, ये और इसके अंदर पॉलिटिकल लोग वहाँ के केपीके के और वहाँ के बिजनेसमैन शामिल हैं इसके अंदर। ये पैसा जो फाइनेंशियल टेररिज्म में जाता है ना, दिस हैज टू बी स्टॉप। फील्ड मार्शल ने बड़ी दफा कहा कि जी हमने तहैया किया हुआ है, मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करेंगे, हम जिसके लिए जो कुर्बानी देनी देंगे, जो शहादत देंगे और दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए इलीगल स्पेक्ट्रम स्टॉप, कोऑर्डिनेशन ऑल प्रोविंसेस, खास तौर पे केपीके फेडरल गवर्नमेंट, जब तक ये आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। ठीक,
بہت شکریہ برگیڈیئر حارث نواز صاحب، ہم سے بات کر رہے بتا رہے تھے کہ 2026 میں مشرقی اور مغربی جو بارڈر پہ چیلنجز ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، کسی حد تک امید ہے کہ اس پہ کمی واقع ہوگی، سبق بہت زیادہ سکھایا گیا پاکستان کی طرف سے 2025 میں، داخلی طور پر دہشت گردی کے جو چیلنجز ہیں اس کا متوقع حل کیا ہے۔ پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد۔ امریکی تاریخ میں ایک نیا باب ہے۔ لندن کے بعد امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک میں نئی تاریخ رقم ہوئی۔ نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر زوران ممدانی نے قرآن پاک پر حلف اٹھا کر عہدہ سنبھال لیا۔ زوران ممدانی نیو یارک کے پہلے جنوبی ایشیائی نژاد میئر بن گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل نیو یارک لیٹیا جیم نے زوران ممدانی سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ اس موقع پر زوران ممدانی کی اہلیہ بھی موجود تھیں۔ زوران ممدانی کی حلف برداری کی تقریب نیو یارک کی سیاسی تاریخ میں ایک نمایاں علامتی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ نیو یارک کے نو منتخب میئر زوران ممدانی نے آدھی رات کو سٹی ہال کے نیچے واقع ایک طویل عرصے سے بند سب وے اسٹیشن میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، جہاں انہوں نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر ذمہ داریاں سنبھالی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ نیو یارک سٹی کے کسی میئر نے قرآن پر حلف لیا، جبکہ ماضی میں زیادہ تر میئرز بائبل پر حلف اٹھاتے رہے ہیں۔ آئینی طور پر کسی مذہبی کتاب کا استعمال لازم نہیں۔ زوران ممدانی کی حلف برداری نہ صرف مذہبی تنوع کی عکاس ہے، بلکہ یہ نیو یارک کے مسلم شہریوں کی طویل اور متحرک موجودگی کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے قرآن کے 2 نسخے استعمال کیے، جن میں سے ایک ان کے دادا کا قرآن اور دوسرا صدیوں پرانا مختصر نسخہ شامل ہے، جو نیو یارک پبلک لائبریری کے شومبرگ سینٹر میں محفوظ ہے اور 18ویں یا 19ویں صدی سے تعلق رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ قرآن عام لوگوں کے استعمال کے لیے تیار کیا گیا تھا، جو اس کی سادگی اور عوامی رسائی کی علامت ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق شومبرگ کا قرآن سینئر مشیر زارا رحیم اور ممدانی کی اہلیہ راما دواجی نے NYPL کی مشرق وسطیٰ اور اسلامی مطالعات کی کیوریٹر ہبہ عابد کی مدد سے منتخب کیا تھا۔ حلف اٹھانے کے بعد زوران ممدانی نے کہا کہ نیو یارک کی عوام کو نئے سال کی مبارکباد۔ میئر نیو یارک کا حلف اٹھانا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے زوران ممدانی نے 4 نومبر 2025 کو ہونے والے میئر کے الیکشن میں 50.78% ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے میئر انتخابات سے قبل زوران ممدانی کو نسلی تعصب کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ تاہم الیکشن میں فتح کے بعد صدر ٹرمپ نے نہ صرف زوران ممدانی کو مبارکباد دی، بلکہ انہیں وائٹ ہاؤس میں دعوت پر بھی بلایا، جہاں انہوں نے زوران ممدانی کو نیو یارک کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کا یقین بھی دلایا۔ انتخابی مہم کے دوران زوران ممدانی نے مہنگائی اور شہری مسائل پر توجہ مرکوز رکھی، تاہم انہوں نے اپنی مسلم شناخت کو بھی کھلے انداز میں پیش کیا اور شہر بھر کی مساجد میں جا کر جنوبی ایشیائی اور مسلم ووٹرز کو متحرک کیا۔ ان کی تیزی سے ابھرتی سیاسی کامیابی کے ساتھ ساتھ اسلامو فوبک بیانات اور تنقید بھی سامنے آئی، جن میں بعض قدامت پسند حلقوں کی جانب سے قرآن پر حلف لینے کے فیصلے پر اعتراضات بھی کیے گئے۔ اس کے باوجود ممدانی نے واضح کیا کہ وہ اپنی شناخت یا عقیدے پر سمجھوتہ نہیں کریں گے اور کہا کہ وہ اپنی زندگی اور ایمان کو فخر کے ساتھ سب کے سامنے رکھیں گے۔ زوران ممدانی کی حلف برداری کے لیے استعمال ہونے والا تاریخی قرآن نیو یارک پبلک لائبریری میں عوامی نمائش کے لیے رکھا جائے گا، جہاں منتظمین کو امید ہے کہ اس موقع سے لوگ نیو یارک میں مسلم تاریخ اور ثقافت سے متعلق ذخیرے میں مزید دلچسپی لیں گے۔ یوں زوران ممدانی کی حلف برداری نہ صرف ایک سیاسی واقعہ بلکہ نیو یارک کی سماجی اور مذہبی تاریخ میں ایک علامتی سنگ میل بننے جا رہی ہے۔ نیو یارک کے مسلمان شہریوں کے لیے یہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ ان کے شہر کا میئر پہلی بار وہ شخص بنا جو نہ صرف ان کے مذہب بلکہ ان کے خوابوں کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ کامیابی کے بعد پہلی تقریر میں زوران ممدانی نے اسلامو فوبیا کے خلاف کھل کر بات کی اور اپنی بطور مسلمان شناخت پر فخر کا اظہار بھی کیا۔ زوران ممدانی نے وکٹری سپیچ میں انتخابی وعدوں کو پورا کرنے کا اعلان بھی کیا۔ سیاسی ماہرین کے مطابق ممدانی کی اصل طاقت ان کا سچ بولنے کا انداز ہے۔ وہ وہی کہتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں، اور یہی سچائی انہیں عام امریکیوں کے دلوں کے قریب لے آئی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ زوران ممدانی کا اصل امتحان عہدہ سنبھالنے سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے انتخابی مہم کے دوران عوام سے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کر کے دکھانا ہوگا۔ نئے سال کے آغاز پر ہمیں مظلوم فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھنا ہوگا۔ سال بدلنے سے بھی فلسطینی اور کشمیری عوام کے حالات نہیں بدلے۔ غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں نہتے اور مظلوم عوام جیل سے بدتر حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ غزہ میں 2026 کا آغاز شدید انسانی بحران کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے بے گھر فلسطینیوں کے لیے بین الاقوامی امدادی تنظیموں پر لگائی گئی پابندی کے پیش نظر انسانی بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے، جس سے ہزاروں زندگیاں خطرے سے دوچار ہیں۔ خان یونس کے رہائشیوں کے مطابق غزہ میں امدادی اداروں کا کوئی متبادل موجود نہیں، آمدنی کے ذرائع ختم ہو چکے ہیں، طبی مراکز محدود ہیں اور پابندیوں سے زخمی اور عام مریضوں کے لیے علاج مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل 37 بین الاقوامی NGOs کے لائسنس منسوخ کرنے جا رہا ہے، جن میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز، نارویجین ریفیوجی کونسل، کیئر انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی شامل ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق غزہ کی بڑی آبادی مکمل طور پر امداد پر انحصار کر رہی ہے، جبکہ شدید سردی، تباہ شدہ انفراسٹرکچر اور مسلسل پابندیاں حالات کو مزید خراب کر رہی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ سال 2026 فلسطینیوں کی اسرائیلی مظالم سے نجات اور آزادی کا سال ثابت ہوگا۔ نئے سال کے آغاز پر ہم مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کا شکار نہتے اور مظلوم کشمیریوں کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ نیا سال فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آزادی، امن اور سکون کی نوید لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ان خطوں میں جاری ظلم، جبر اور ناانصافی کا خاتمہ فرمائے، بے گناہ جانوں کا تحفظ کرے اور وہاں کی عوام کو عزت و وقار کے ساتھ جینے کا حق عطا کرے۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔